अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती बजट स्पेशल वीडियो। और हम जो है बजट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो देख रहे हैं बिज़नेस रिकॉर्डर न्यूज़ के थ्रू। बिज़नेस रिकॉर्डर जो न्यूज़पेपर है और बिज़नेस रिकॉर्डर जो वेबसाइट है उसको हम देख रहे हैं। नॉर्मली हम जो प्रिंट एडिशन है उसमें शुरू होते हैं, लेकिन अभी चूँकि ये सब न्यूज़ जो आप देख रहे हैं ये कल अखबार में छपेगी, तो हम इसको वेबसाइट से एक्सेस कर रहे हैं। और की हाइलाइट्स ऑफ बजट जो है 2022-23 बहुत सारे लोगों ने आपको एक्सप्लेन की होगी, लेकिन अब आप टैक्स दोस्ती एक्सप्लेनेशन को एक्सपीरियंस करें। बजट जो है, बात हो रही है फेडरल गवर्नमेंट, यानी इस वक्त जो 14 कोलिशन पार्टनर्स हैं, शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अंडर जो बजट मुफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है 10 जून 2022 को। और ये प्रपोजल्स है जो अगले 20 दिनों में अप्रूव हो जाने चाहिए, या इनमें अमेंडमेंट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन बजट ओवरऑल अप्रूव हो जाए। क्योंकि बजट में एक तरफ तो गवर्नमेंट बताती है कि हमें आने वाले साल में जो 1 जुलाई 2022 से शुरू होने लगा है, हमारे जो डिफरेंट इनकम की रिसोर्सेज क्या होंगे, हमें टैक्सेस मिलेंगे, हम प्राइवेटाइज करेंगे तो वहाँ से पैसे आएंगे, बैंक से बोरो करेंगे, प्रोविंसेस से बोरो करेंगे वगैरह वगैरह, नॉन बैंकिंग जगहों से यानी ओपन मार्केट से बोरो करेंगे और इतना खर्चा करेंगे, यानी 9.5 ट्रिलियन का मतलब होता है 9.5 खरब रुपए। और बेसिकली एक्सपेंडिचर्स पे मैं बात करूँगा, क्योंकि जो है क्या कहते हैं उन चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे। बाकी जो है हाईलाइट्स आपको बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये हाईलाइट जो एक्सप्लेनेशन है इसको देखें, क्योंकि मकसद ये है कि आप वंस एंड फॉर ऑल आपकी आइज़ ओपन हो जाए कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी फैमिली और आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़े या आपकी इकोनॉमिक हेल्थ जो है, जिसको आप अपनी वेल्थ कहते हैं, वो जो है ना इंक्रीज़ हो। तो यहाँ जो है हम टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस वीडियोस में भी और आजकल जो बजट वीडियोस है उसमें स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हैं कि आप ये सब समझ जाएं कि आपने ख़ुद से अपनी जॉब से या अपने बिज़नेस से या दोनों से मिल के अपने आप को पाकिस्तान में आगे लेके आना। अच्छा जी, गवर्नमेंट जो ये पैसा कलेक्ट करेगी 4.9 ट्रिलियन, ये जो टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, बेसिकली ये नेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये कलेक्शन जो होगी वो एक्चुअली 7.4 ट्रिलियन जो है ना वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में। उसमें से वो जो है प्रोविंसेस को दे देगी, तो फेडरल गवर्नमेंट के खर्च करने के लिए उसके पास तकरीबन 5 खरब रुपए रह जाएंगे, जो सारे के सारे जो है आपकी मेरी जेब से गए हैं। और इस पर हमने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, तो इसलिए डिटेल में बात नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो फिर आपको आइडिया होगा कि इस साल जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे, चाहे वो आपके एवरीडे यूज़ की है या मोबाइल है या कोई गाड़ी है या कोई चीज़ भी है, तो आप टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को 5 खरब रुपए का। तो ये 22 करोड़ आवाम से, और 22 करोड़ में भी ज़्यादा वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास से कलेक्ट करेंगे। तो ये पैसे जो मेजॉरिटी पैसा है वो 9.5 ट्रिलियन में हाफ जो है वो तो हमसे आ जाएगा। बाकी ये जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम तकरीबन 100 बिलियन जो है क्या कहते हैं या 96 बिलियन वो रिसीव करेंगे इस साल, ऐसे गवर्नमेंट के इदारों को प्राइवेटाइज़ करके, जैसे पीटीवी है, जैसे पीआईए है, उसके अलावा पाकिस्तान स्टील है। तो ये ख्वाब ही रहता है, ये अमूमन पैसे रियलाइज़ नहीं होते, लेकिन अगर ये रियलाइज़ हुए तो ये इदारे हमारे हैं। हमारे पैसों से पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न हो गया, या हमारे इदारों हमारे पैसों से टेक्सला इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया, या कोई भी रेलवेज़ हो गया, ये सारे हमारे पैसों से हर साल जो है बिल्ड हुए हैं। और अगर ये बिक रहे हैं और गवर्नमेंट के पास ये पैसे आ रहे हैं तो खर्च तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ये पैसे हमारे। और जब प्राइवेट सेक्टर की बात, ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ की बात होती है, जैसे रेलवे को बेचने की बात होती है, तो ऐसा ही है जैसे आपका भाई आपको आके कहे
کہ بھائی جان میری گاڑی ٹھیک کرا دیں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا بالکل خراب ہو گئی، آپ اس پہ 2 لاکھ روپے لگا لیتے ہیں اور پھر بھائی آپ کو کہتے ہیں یار میں کون اور تو کون. تو اسی طرح گورنمنٹ بھی، ہم نے یہ ادارے بنائے ہیں پچھلے 75 ایئرز میں، ان پہ پیسے لگے ہیں، یہ سب ان کا ایک فنکشن ہے، ریلوے ہے یا ہاسپٹلز ہیں، موٹر ویز ہیں، اور گورنمنٹ اس کو سستے داموں اپنے ہی دوستوں کو پرائیویٹائزیشن کے تھرو بیچ دیتی ہے اور پھر وہ اس سے ڈبل ٹرپل کماتے ہیں. سوچیں پاکستان ریلوے کو اتنا کمانا چاہیے جتنا یہ جو پرائیویٹائزیشن پروسیڈ سے انہوں نے کہا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیسے یہ بھی آپ پے کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے پیسوں سے آئے گا. یہ جو بینک ہے یہ بھی آپ کے پیسے ہیں، کیونکہ بینک جو گورنمنٹ کو ادھار دے رہی ہے جس کا اماؤنٹ ہے 1.172 ٹریلین، یعنی 1.1 کھرب روپے بینک جو دے رہی ہے اس نے خود تو نہیں پیدا کیا. یہ تو وہی پیسے ہیں جو آپ نے سیونگ کی صورت میں یا اپنی تنخواہ جو تھوڑی دیر بینک میں رکھواتے ہیں، یا آپ نے جو ہے جو بھی پیسے بینکنگ چینل میں آپ رکھواتے ہیں اسی میں سے یہ 1.1 کھرب روپے جو ہے بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کو ادھار دے رہا ہے. تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہو گیا. یہ پہلا ٹیکس والا اور یہ دوسرا پرائیویٹائزیشن پروسیڈ والا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں یہ سارے کویشنبل ہیں. تو آپ ہی کا پیسہ، یہ تیسرا بھی آپ ہی کا پیسہ ہے، اور بینک ان سے شاید لون جو ان کو لون دیتا ہے تو اس پہ جو پروفٹ یا سود ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. یعنی بورو تو گورنمنٹ نے کیا، لیکن اس بوروئنگ پہ جو انٹرسٹ ہے یا پروفٹ ہے وہ بھی آپ ہی کو، مجھے ہی پے کرنا پڑتا ہے، یعنی جنرل پبلک کو پے کرنا. اسی طرح جو مختلف ٹیکسز پروونسز کلیکٹ کرتے ہیں اس میں سے ان کا شیئر ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. تو پروونسز کن سے ٹیکس یا نان ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں؟ آپ سے، مجھ سے. تو ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ والا جو کھانا ہے یہ بھی آپ ہی پر کر رہے ہیں. آپ گورنمنٹ کو 5 کھرب روپے بھی دے رہے ہیں، یہ 96 ارب روپے بھی آپ دے رہے ہیں، 1.1 کھرب روپے بینکوں کے تھرو دے رہے ہیں، 800 ارب روپے جو آپ وہ مختلف پروونسز کے تھرو آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. اور یہ نیٹ ایکسٹرنل ریسیٹس جو ہیں یہ وہ کہہ سکتے ہیں جو پیسے آپ کو باہر سے آئیں گے. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ پیسے جو باہر سے آ رہے ہیں اس میں آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، امپورٹ ہو رہی ہے، تو یہ بھی آپ کے پیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن چلے، اور یہ جو نان بینکنگ بوروئنگ ہے 2 ٹریلین یعنی 2 کھرب روپے، یہ بھی ٹریجری مارکیٹ یعنی منی مارکیٹ میں سے گورنمنٹ یہ پیسے اٹھاتی ہے. منی مارکیٹ میں جو ہے وہاں پہ بینکس موجود ہوتے ہیں، تو وہ جو پیسہ حکومت کو دیتے ہیں ادھار تھوڑی دیر کے لیے، 3 مہینے 6 مہینے سال کے لیے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی آپ بینکوں میں آپ ہی پیسہ رکھواتے ہیں. تو جتنے زیادہ پیسے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایزی پیسہ جائز کیش جو ہے وہ آپ کے فون میں ہوتا نہیں، اس کے بیک پہ بھی بینکس ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ وہ پیسے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو سارے آپ نے یہ تو سارے پیسے آپ نے گورنمنٹ کو اس سال گورنمنٹ ایکسپیکٹ کریے کہ 1 جولائی سے 2022 سے 30 جون 2023 تک آپ یہ پیسے مسلسل تھوڑے کر کے گورنمنٹ کو دیتے رہیں گے. وہ ٹیکس بھی لے لے گی، پرائیویٹائز بھی کر دے گی، بینکوں سے ڈائریکٹلی بھی بورو کر لے گی اور بینکوں سے انڈائریکٹلی بھی بورو کر لے گی. پروونسز سے آپ سے پروونسز لیں گے اور پروونسز آگے گورنمنٹ کو دے دیں گے، اور IMF وغیرہ سے تھوڑے باہر سے پیسے آ جائیں گے. لیکن اس میں بھی پاکستانی نان ریزیڈنٹ لوگوں کے پیسے خرچ کہاں ہوگا، پیسہ کہاں جائے گا؟ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان PSDB 808 ارب روپے ہیں، یہ یہاں گرین ہے. یہ وہ پیسے ہیں جس سے روڈز اور الیکٹریسٹی کی لائنز لگتی ہیں، ہاسپٹلز بنتے ہیں، سارا کچھ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسے تو ڈائریکٹلی ہم پہ لگ رہے. 808 ارب روپے، ایک طرح سے جو 800 ارب روپے جو ہے وہ پروونسز سے آ رہے ہیں، تو یہ 808 ارب روپے آپ پہ لگ رہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پیسے جو ہیں اس میں سے گورنمنٹ صرف سال کے دوران 50% تک خرچ کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پروجیکٹس اتنے زیادہ ہیں، 1100 پروجیکٹس ہیں، اس پہ تھوڑا خرچ کرتی ہے. تو کوئی بھی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا ایک سال میں، اور کمپلیٹ نہیں ہوتا جب ایک سال میں تقریباً 12 سال لگتے ہیں پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے میں، گورنمنٹ کو کرنے میں. تو یہ پیسے جو ہے زیادہ تر کانٹریکٹرز اور سیلریز میں چلے جاتے ہیں.
اب آپ کہیں گے کہ کانٹریکٹرز بھی ہم ہیں، سیلریڈ امپلائیز بھی ہم ہیں گورنمنٹ کے ان پروجیکٹس میں، جتنے بھی یہ پروجیکٹ، تو بالکل آپ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ جابز بکتی ہیں، سیل ہوتی ہیں، تو گورنمنٹ جاب کو لینے کے لیے آپ نے کوئی پیسے دیے ہوں گے. اس پیسے کے بعد پھر اگر آپ حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں کرتے تو پھر تو آپ جو ہے امپلائیز اور کانٹریکٹر کے طور پہ گورنمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فرق کرتے ہیں تو پھر نہ تو آپ پیسے دیں گے گورنمنٹ جاب حاصل کرنے میں، اور نہ ہی پھر گورنمنٹ جاب پر جا کر آپ کریں گے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو یہ سارا پیسہ تو نہیں، ہر سال 400 سے 500 ارب روپے خرچ ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مٹیریل اور سپلائز کی طرف نہیں جاتا. اس لیے کانٹریکٹس تو ہو جاتے ہیں، تنخواہیں بھی مل جاتی ہیں، کانٹریکٹرز بھی پیسے لے لیتے ہیں ایڈوانس میں، لیکن بہت کم انفراسٹرکچر پاکستان میں ڈیولپ ہوتا ہے. اور میگا پروجیکٹس جیسے ڈیم لگانا ہو گیا، یا پورے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ریلوے لائن بچھانے کی بات ہوگی پاکستان کی، وہ میگا پروجیکٹس نہیں ہوتے. تو یہ پیسے بھی ٹیکنیکلی بہت کم، یعنی 5 10 25 ہزار لوگوں کے درمیان ہے. باقی 22 ہزار لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہوں گے، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں نہیں ڈیوائیڈ ہوتے. تو یہ تو وہ پیسے ہیں جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم عوام پر لگا رہے ہیں. اور میں نے بتا دیا کہ اس دفعہ بھی 808 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے لیے، لیکن اس میں سے صرف 400، اس سال بھی جو یہ ختم ہونے لگا ہے اس میں بھی 450 ارب خرچ ہوئے تھے، زیادہ تر 22 ہزار لوگوں کی جیب میں گئے تھے. اب آتے ہیں انٹرسٹ پیمنٹ میں. یہ سارے پیسے جو ہیں زیادہ تر بینکوں کو یا باہر جو IMF ورلڈ بینک وغیرہ ہے ان کو جاتے ہیں. تو جتنا آپ نے ٹیکس دیا 4.9 ٹریلین، کچن میں دیکھیں آواز آ رہی ہے، تو جو ہے کہ کہتے ہیں یہ زیادہ تر جو آپ سے 5 کھرب روپے لیے اس میں سے 4 کھرب روپے تو ملک سے باہر چلے گئے یا ملک کے اندر بینکوں کو چلے گئے. آپ کو پتہ ہے بینکوں میں جو لوگ بینک کے مالک ہیں وہ پاکستان میں تھوڑے سے بینکس ہیں، اور ملا کے 22 23 25 لوگ جو ہیں وہ ان بینکوں میں مین شیئر ہولڈر ہیں. جیسے شوکت ترین صاحب سلک بینک میں مین شیئر ہولڈر ہیں، تو اسی طرح فائنانس مینیجر اور بھی حبیب بینک میں بھی ہوگا، حبیب میٹرو میں بھی اس کے شیئرز ہوں گے. تو شوکت ترین صاحب ہو گئے، منشا صاحب ہو گئے، ایک دو اور لوگوں کے نام لے لیں. تو یہ پیسے تقریباً ان کے اداروں کو جا رہے ہیں، اور اوبیسلی اس میں سے مین پروفٹ ان کو جا رہا ہے. تو یہ سارا پیسہ تو ادھر چلا گیا، یہ والا بھی آپ کو نہیں گیا. پھر ہے پروویژن فار ڈیزاسٹر پے اینڈ پینشن، 200 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا جو ہے ڈیزاسٹر آتا ہے، جیسے ارتھ کوئکس آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یا جب سیلاب آ جاتے ہیں، تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جن کو پرومس بھی کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، ابھی تک ان کے گھر نہیں بنائے گئے یا ان کا جو نقصان ہوا تھا وہ پورا نہیں ہوتا، وہ پھر وہ شہر یا وہ جگہ چھوڑ دیتے. تو یہ بھی پیسے 200 ارب روپے آپ کو نہیں ملیں گے. پھر یہ جو 550 ارب روپے حکومت نے اپنے لیے رکھا ہے رننگ آف سول گورنمنٹ، تو یہ گورنمنٹ اپنے پہ لگائے گی، یعنی شہباز شریف کی گاڑیوں پہ، سیکیورٹی پہ. اسی طرح شہباز شریف سے مراد ہے کہ پھر اس سے نیچے کیبنٹ پہ، پھر سارے پارلیمنٹیرینز پہ، پھر جو ان کے سارے امپلائیز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہیں گے یہ سارے لوگ تو ہمارے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ چند ہزار لوگ ہیں جن کے اوپر یہ سارا پیسہ لگے گا. اور گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اب زیادہ تر کام تو پروونشل گورنمنٹس کے کرنے کے، تو گورنمنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ویلے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، کیونکہ زیادہ تر کام اب صوبائی 18th امینڈمنٹ کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے کرنا ہے، نہ کہ مرکز نے. تو یہ پیسے بھی جو ہے نا چند ہزار لوگ، اور دین اگین یہ وہی لوگ ہیں جو اس PSD میں بھی ہیں، کیونکہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہی اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکے بھی دیتے ہیں، اور ڈیزاسٹر ہو جائے تو وہ انہی کو ان اداروں کے سربراہ بھی رکھتے ہیں. یہ جو سبسڈی اور پینشن کی بات ہو رہی ہے 1.23 کھرب، اس میں سے سبسڈی جو ہے، اور انہوں نے یہاں ملا کے دکھا دیا، غلط کیا، سبسڈی جو ہے وہ تو جائے گی بڑے بڑے کاروباروں کو، یعنی بڑے ذمہ داروں کو، یعنی کہ وہ جن کی 100 ایکڑ 200 500 ایکڑ زمینیں ہیں ان کو جائے گی کہ وہ سستی کھاد خرید سکیں. اور وہ تو یہ زیادہ تر پیسہ، اور جو پینشن ہے وہ بالکل جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، چاہے وہ سول بیوروکریسی کے ہیں یا ملٹری بیوروکریسی کے ہیں، ان ساروں کو جائے گی. تو یہ پیسے بھی لمیٹڈ لوگوں کو خرچ ہوں گے. گرانٹس اینڈ ٹرانسفر جو ہے وہ یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ
پروگرام، اس کے علاوہ کامیاب جوان پروگرام، اور جتنے بھی گورنمنٹ کے ہیں، اگر لیپ ٹاپ اسکیم وغیرہ ایشو ہوگی تو 1.24 کھرب روپے وہاں جائیں گے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ لون لینے جائیں یا لیپ ٹاپ لینے جائیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تب آپ کو وہ بینک سے لون ملتا ہے جو گورنمنٹ نے دیا، جو سبسیڈائزڈ ہوتا ہے۔ یا اگر بے نظیر انکم سپورٹ میں بہت سارے ایسے لوگوں کا نام شامل ہے جن کی انکم ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو غریب شو کیا ہوا ہے، اور اس بہانے وہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ لے رہے ہیں۔ یا اور بھی پروگرامز ہیں گورنمنٹ کے، خاموشی سے ریشن کارڈ وغیرہ ہو گئے جو وہ لوگ یوز کر رہے ہیں جن کو، کیونکہ یہ سب چیزوں کے لیے جو ہے گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ایسی ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ اداروں میں جا کے پوچھیں گے بھی تو کہیں گے نہیں جی ویٹ کریں، یا آپ بینکوں سے لون لینے جائیں گے تو جیسے میں نے بھی پچھلے دنوں یہ اپنا گھر پروگرام جو عمران خان نے ایشو کیا تھا، شروع کیا تھا، تو اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ جی بینکوں سے اگر 10 لاکھ لون لینا ہے تو بینک والا جو لون سائن کرے گا وہ 1 سے 2 لاکھ روپے رشوت مانگ رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ پیسے بھی زیادہ تر جو حکومت گرانٹس یا ٹرانسفر دے گی، پروونسز کو دے گی یا خود دے گی، تو وہ سارے جو ہے جائیں گے آپ کے جو ہے چند لوگوں کو۔ آخری جو پیسے رہ جاتے ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفینس افیئرز اینڈ سروسز کے 1.5 کھرب روپے جو ہیں وہ جو ہیں آرمی، ملٹری، ایئر فورس کو جائے گی، اور اس سے آپ کو مجھے فائدہ ہے۔ ہم آرام سے ایک آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو وہ جائیں گے تو تھوڑے سے لوگوں کو لیکن فائدہ جو ہے پورے ملک ہوگا۔ تو یہ جو جتنے بھی پیسے آپ سے اور میرے سے 5 کھرب روپے یہاں سے یہ ہماری چیزیں بیچ کے یا ہماری بینکوں کے پیسے، آسان طریقہ ہے نا، دیکھیں اس طرح کر کے جو ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اور میں آپ کو بالکل جو ہے یہ ایک کریکٹ ایکوریٹ ریسرچ بیسڈ بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہم بزنس ریکارڈر کی نیوز کو لے کے بات کریں، تو یہ اخباروں میں، آرٹیکلز میں، ریسرچ میں ہر جگہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، تو چلیں اس کی جگہ یہ ویڈیو بنا دی، اردو زبان میں بنا دی، آپ کو سمجھانے کے لیے کر دی۔ میں بھی شاید یہ چیزیں آپ کو فیملیئر نہ ہو، لیکن آپ اگر اس کو دیکھیں، سمجھیں کہ وہ سارے خرچے جس میں زیادہ تر 22 کروڑ عوام پہ نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ 22 کروڑ عوام پھر اپنا گزارا کیسے کرتی ہے؟ تو یہ جو مختلف خرچے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک سوچ یہ ہے کہ اگر یہ چند لوگوں کی جیب میں بھی جائے گی نا، یہ دیکھیں یہ والیٹ ہے، یعنی سپوز کریں کہ یہ 22 کروڑ میں سے 10 لاکھ لوگوں کے، جب وہ آگے اتنا پیسہ ہوگا ان کے پاس، یہ اربوں کھربوں روپے ہیں جو انہوں نے جمع تو مڈل کلاس اور پور کلاس سے کیے، لیکن جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ جو ہے فیکٹریاں جب لگائیں گے تو ان فیکٹریوں میں ہمیں جو ہے امپلائمنٹ ملے گی۔ اس کے علاوہ ہم وہاں پہ ان فیکٹریوں میں یا ان روڈوں کے تھرو ہم اپنی چیز سپلائی کریں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن تھیوری، جو بہت پہلے پاکستان میں انٹروڈیوس کی تھی کہ اگر امیر تر ہوتا جائے تو کچھ پیسے جو ہے مڈل کلاس اور غریبوں کو بھی ملیں گے، تو وہ ایسے ہی مل رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی آپ جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں انکلوڈنگ گورنمنٹ، تو آپ کی سیلری بہت کم ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے 10-15 سال ہوئے سیلری بڑھائی ہے، لیکن ساتھ ہی پلاٹ کی پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان میں پیسے کے آنے جانے کا فری سسٹم ہے، ڈالر کا ریٹ فری فلو ہے، ڈیمانڈ سپلائی کے بیس پر ہے۔ تو بیسکلی گورنمنٹ نے جہاں تنخواہیں بڑھائی ہیں وہاں گورنمنٹ نے اکانومی کو اوپن کر دیا، تو سارے خرچے، گوشت کا ریٹ ہو، سبزی کا ریٹ ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، وہ سب آپ انٹرنیشنل ریٹ پہ، یعنی اور ملکوں میں جو پیسے لوگ پے کرتے ہیں آپ بھی اتنا ہی پے کر رہے ہیں ان سروسز اینڈ گڈس کے لیے۔ لیکن کمانے کی جہاں بات آتی ہے تو کمانے کے راستے اس لیے بند ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر پیسے جو ہیں، چاہے وہ یہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہو یا ڈیزاسٹر کے لیے ہو یا سول گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ہو، سبسڈیز ہو، گرانٹس ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا سود کی پیمنٹ ہو، اس سب سے پاکستان میں پراپر انفراسٹرکچر نہیں بن رہا۔ یعنی کہ بجلی کا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ کے مسئلے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنلی نہیں کما سکتے۔ اچھا، پھر اگر وہ انٹرنیشنلی کمائیں بھی تو ان پیسوں کو لانے کے لیے بینک جو ہے آسانی سے گورنمنٹ کو ادھار تو دے دیتے ہیں ہمارے ہی پیسوں سے، اسی طرح مارکیٹ کے تھرو بھی اور ڈائریکٹلی بھی، لیکن جب بینک سے کہا جائے کہ آپ انٹرنیشنل پیمنٹ کا کوئی سسٹم، انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے بنائیں،
تو وہ گیٹ وے ابھی تک پرائیویٹ بینکس نے بھی نہیں بنایا، اسٹیٹ بینک نے بھی نہیں بنایا. راست نام کا ایک ایپ بنا کے جو ایک شخص دوسرے شخص کو پاکستان کے اندر ہی پیسے فری میں بھیج سکتا ہے، وہ بنا کے انہوں نے بڑا احسان کیا. لیکن بات تو تب بنے نا جب پاکستان باقی دنیا کے جو 200 ملک ہیں وہاں یہاں سے بیٹھے ہوئے ان ملکوں میں کمائیں اور ان ملکوں کے لوگ آسانی سے بٹن دبائیں تو ہمارے پاس آ جائے. اچھا، جو لوگ بینکنگ چینل سے پڑھے لکھے ہیں، بینکنگ چینل سے منگا بھی لیتے ہیں، اور اب یہ بات میں ڈائیگرام سے ریلیٹڈ نہیں کر رہا، یہ میں لوگوں کی کمائی کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ کما رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں آسانی سے نہیں لا سکتے. اور اس بجٹ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی، اور جو قوانین بن رہے ہیں اس حکومت میں بھی پریویس حکومت میں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو. تو پھر یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں کہ جی اگلے سال 5% اکانومی گرو کرے گی، ایف بی آر جو ہے 7 کھرب روپے ٹیکسز میں کلیکٹ کرے گی، یہ سب بے معنی باتیں ہو جائیں گی. یا مہنگائی اس کمنگ سال میں 11.5% ہوگی، جو غلط ہے. تقریباً 30-35% مہنگائی ہوگی، جس کا مطلب ہے جو چیزیں پچھلے سال آپ خریدتے تھے وہ 30% زیادہ آپ کو مہنگی پرائس پہ ملیں گی. جو ایکسپورٹس ہیں وہ 35 ارب ڈالر ہوگی. افسوس کی بات ہے کہ ملک کے اندر جب اتنا پیسہ جو ہے چند لوگوں کو جا رہا ہے، چند کاروباری، تو وہ آگے کاروبار بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ کاروبار کر رہے ہیں نہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جو سوچ ایوب خان کے دور سے رکھی گئی تھی، کیونکہ یہ جو بجٹ ہے نا یہ اس ٹائم سے بن رہا ہے. اگر آپ آج سے 50 ایئرس پیچھے بھی بجٹ کا ڈاکیومنٹ اٹھائیں تو اس میں یہی ہیڈز آف اکاؤنٹ ہوتے تھے. تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن زیادہ تر یہی، اور وہ پہلے ٹائپ رائٹر پہ بنتے تھے، اب یہ کمپیوٹرائز بنتے. تو جو خرچے ہو رہے ہیں وہ تو آپ پر نہیں ہو رہے، وہ تو چند لوگ یا چند کاروباری لوگ یا چند 10 لاکھ لوگوں میں تقسیم ہو رہے. وہ آگے لوگ جو ہیں وہ اتنے سست ہیں، ہمارے امیر لوگ پاکستان میں جو 10 لاکھ لوگ ہیں، جو 22 کروڑ عوام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ جو ہے 35 ارب ڈالر کی بھی سیل نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بڑا فگر انہوں نے رکھا ہے. جبکہ اگر آپ صرف دیکھیں کہ آن لائن سیلز میں امیزون ایک دن میں اتنی کی سیلز کرتا ہے، یا فار ایگزامپل کوئی بڑی کمپنی جو ہے دنیا کی، کوئی امیزون بھی تو ایک پرائیویٹ بزنس ہے نا، 2-4 لوگ ہی اس کو چلاتے ہیں. اسی طرح اس کے امپلائیز ہزاروں میں ہوں گے لیکن مالک تو 1-2 ہی ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ اتنی سیلز ایک ہفتے میں کر لیتے ہیں جتنی سیل پورے پاکستان میں. تو پیسہ کس کے پاس ہے نئی انڈسٹری لگانے کے لیے یا ایگزسٹنگ انڈسٹری میں سارا پروڈکشن کرنے کا؟ وہی لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے پہلے سے پتہ نہیں پیسہ تھا کہ نہیں، لیکن آپ کے میرے سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے وہ بیسیکلی ان کو اس طرح جا رہا ہے. یہ جو سول گورنمنٹ اپنے خرچے کر رہی ہے تو فرنیچر اور گاڑیاں وغیرہ وہ اپنے جاننے والوں سے خریدیں گی. یہ جو کانٹریکٹرز ہیں اور امپلائیز ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں وہ بھی اپنے لوگ ہی لگے ہوئے ہیں. اس طرح سبسڈیز جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی بڑی بڑی کمپنیز کو جا رہی ہیں تاکہ وہ کھاد سستی خریدے، یا گیس ان کو سستی جا رہی ہے. ابھی بھی اس بجٹ میں بھی بات ہوا تھا کہ جی عوام کی لوڈ شیڈنگ رہے تو ٹھیک ہے لیکن انڈسٹری کی زیرو لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے. تو وہ انڈسٹری جو 35 ارب کے ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ہے نا یہ دیکھیں، اس کے مقابلے میں امپورٹ آپ کتنی کر رہے ہیں 70 بلین کی. تو کم از کم اگر ہم 70 ارب کی ایکسپورٹ کریں اور 70 ارب کی امپورٹ کریں تو ہمیں 1 روپے بھی اسٹیٹ بینک کو اپنے فورن ایکسچینج ریزرو سے نہیں دینے پڑیں گے. وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جی اب 10 ارب رہ گئے، اب 5 ارب رہ گئے، ابھی 2 مہینے کے رہ گئے، تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ گورنمنٹ آپ کو خود کہہ رہی ہے. اچھا، وہ جو 22 کروڑ عوام ہے اس میں کسی شخص کا اگر پرائز بانڈ نکل آئے یا وہ زمین وغیرہ بیچ کے کوئی اپنی دکان شروع کرتا ہے تو اس طرح سے اس کو ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر بندہ اس طرح تنگ کرتا ہے کہ وہ پھر ایک ہی دکان کرتا ہے جس میں اس کے گھر کا گزارا ہو سکے. وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص کاروبار شروع کرتا ہے تو اگر وہ ٹیوشن سینٹر بھی شروع کرتا ہے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کے پوری پاکستان میں ٹیوشن سینٹرز ہیں؟ نہیں ہیں. اس لیے کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص 2-4 ٹیوشن سینٹر کھولے گا تو ایف بی آر والے ہراسمنٹ کریں گے، تنگ کریں گے، ایف آئی اے والے پوچھنا شروع کر دیں گے، گورنمنٹ کے اور ادارے پوچھنا شروع کر دیں گے. لیکن وہ لوگ جو خاص ہیں، حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، یا وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو مسلسل ہم سے پیسے لے کے دیے جا رہے ہیں. تو اب اس ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد گرافکلی اور یہ دیکھنے کے بعد کہ یہ جو ساری باتیں لکھی ہیں یہ بے معنی ہیں ساری ہائی لائٹس کے نام پہ، تو آپ کچھ کریں گے یا آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو غلام ہوں، میں تو گدھا ہوں، میں تو یہ ہوں.
تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم ٹیکس دوستی آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ اگر آپ، اور اگر کی بات نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں، یہ جتنا بھی ٹیکس ہے اگر آپ نہ بھی دیں نا، اگر آپ فائلر نہیں بھی ہیں، تو جب آپ جو ہے نا پانی خریدتے ہیں، آٹا چینی خریدتے ہیں، کچھ بھی خریدتے ہیں، ایون چینی میں ابھی دیکھ رہا تھا تو چینی میں بھی فکس سیلز ٹیکس ہوتا ہے. تو چینی، اور مزے کی بات بتاؤں، اس میں قانون میں لکھا ہے کہ چینی پہ فکس ٹیکس ہوگا، سیلز ٹیکس تو آپ تو دیں گے، لیکن اگر چینی جو ہے کوئی صنعت لے گی، جیسے فارماسیوٹیکل میں بھی چینی استعمال ہوتی ہے، یہ بیکریوں میں بھی چینی، تو ان سے وہ فکس ٹیکس نہیں لیا جائے گا. تو کتنے مزے کی بات ہے، جو کاروبار ہے، جو پیسہ کمائی جا رہا ہے، نوٹ چھاپی جا رہا ہے، اس سے تو ٹیکس نہیں لیں گے، لیکن جو بندہ اپنے گھر میں اپنے چائے میں چینی پینا چاہتا ہے وہ جو ہے فکس ٹیکس دے گا چینی پہ. اگر چینی 100 روپے کی ہے تو اس پہ 17 روپے وہ ٹیکس بھی دے گا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی، اور چینی کی بھی قیمت بڑھتی جائے گی. تو اس طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ سے مسلسل، آپ نہ بھی چاہیں، آپ جتنا مرضی کہیں کہ میں نان فائلر ہوں، میں نے ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرنی، میں یہ نہیں کہنا، گورنمنٹ نے آپ سے مختلف طریقوں سے وہی پیسہ بینک میں رکھیں گے، وہ آگے دے دیں گے آپ کو، تو وہ 5-6% جو ہے نا پروفٹ دیں گے. یعنی آپ لاکھ روپے بھی رکھیں گے تو وہ آپ کو 500 روپے دیں گے. 1 لاکھ روپے پورا سال رکھنے کے بعد 500 حکومت سے وہ اس لاکھ روپے کے بدلے 2000 روپے لیں گے. ٹھیک ہے نا، ہر لاکھ پر 2000 وہ لیں گے، آپ کو 500 دیں گے، بیچ میں 1500 بینک کا بھی کمیشن. تو بس یہ ساری چیزیں جو تھوڑا سا آپ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو باقی کسر رہتی ہے پاکستان میں، اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو یہ جو ریمیٹنس ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ 33 ارب روپے لکھا ہوا ہے. تو پاکستانی باہر پاکستانی جو نان ریزیڈنٹ ہیں، وہ جو ہے اپنی ملک کی محبت میں اور فیملی کے لیے اور فرینڈس کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. اور وہ جو پیسے بھیجتے ہیں ان کو بھی ٹیکس والے بہت تنگ کرتے ہیں. بہت کیسز ہمارے پاس آتے، ہمارے اپنے کلائنٹس تو سیف ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو اچھے کنسلٹنٹ یوز نہیں کرتے ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.